अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, JUIFA ने किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया है, मगर हुकूमत को खुला मैदान देने के लिए भी वो तैयार नहीं। माइंस एंड मिनरल्स बिल हो या फिर दरियाए सिंध की नहरों का मामला, JUIFA हुकूमत को खुला मैदान देने को तैयार नज़र नहीं आती। मगर JUIFA के इस फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, क्योंकि JUIFA अगर अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाती है तो उसकी स्ट्रीट पावर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को तिगनी का नाच नचा सकती थी और शायद JUIFA के कंधे के साथ खड़ी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए सियासी स्पेस भी हासिल करने में कामयाब हो जाती। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अभी कम होने को नहीं आ रही, क्योंकि ना तो अपोजिशन इत्तेहाद बना, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने बातचीत के लिए लचक दिखाई और ना ही हुकूमत ने मुज़ाकरात का कोई इशारा दिया। जबकि रही सही कसर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और इंतशार ने पूरी कर दी कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत एक पेज पर है और ना बानी की रिहाई के लिए कोई राह निकल रही है। PTI का बयानिया भी एक नहीं रहा और पॉलिसी भी एक नहीं रही। वही बात के घर के रहे ना घाट के। ना अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर एतमाद करते हैं और ना ही हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट उन्हें इंगेज करने के लिए तैयार है। लिहाजा PTI और उसके बानी की मुश्किलात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह नून लीगी हुकूमत की मुश्किलात भी कुछ कम नहीं है। कैनाल्स के इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो बर्फ़ पिघल रही थी उसके फिर से मुंजमद होने के चांसेस मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पैगाम दिया है कि अगर नहरों के मामले पर बात हमारे हाथ से निकली तो हर किस्म की कॉल देंगे और साथ ही वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा है कि वफाकी हुकूमत को मालूम है कि मामलात दुरुस्त नहीं चल रहे। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनाल्स इशू पर अभी भी हुकूमत को कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नज़र नहीं आती और अगर पीपल्स पार्टी के उसूलों पर फैसला ना किया गया तो नून लीगी हुकूमत के लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल हो सकता है। PTI के लिए अपोजिशन इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कैनाल्स और नून लीगी हुकूमत के लिए इत्तेहाद का कायम रहना इतना ज़रूरी है और मौजूदा हालात में कितना और किसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आप आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, हेडलाइंस में हैं। आपकी एक गुफ्तगू हमने सुनी और उसमें आपने बताया कि कैसे इमरान खान साहब को 45 दिन जो हैं वो मज़ीद रह गए हैं, उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। 15 दिन उन्होंने खामोशी में काट लिए हैं। ये क्या हो रहा है? क्योंकि PTI वाले तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला है नहीं, आप तो हवा में तीर चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो ये बात कह रहे हैं वो खुद अवाम में तीर चला रहे हैं, क्योंकि उनको असल चीज़ों का इल्म ही नहीं होता। वो बस इसी में लगे होते हैं कि खान के सामने हाज़री लगा सके। जो लोग ये असल मामलात चला रहे हैं उनसे पूछना मानी रखता है। अगर वो तरदीद कर दे तो फिर तो मुझे जुटलाया जा सकता है। जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर गौर साहब है और अली अमीन खान है, इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात तो वो कर रहे हैं खान की रिहाई के लिए। और अगर अल्लाह करे खान रिहा हो जाए तो उस वक़्त मसला होगा, फिर लोग जो है क्रेडिट अपने लिए लेंगे कि हमने ये कोशिशें की। अल्लाह करे, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दुआ करना अच्छी बात है मरवत साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अल्लाह करे कि हो जाए, हो नहीं रहा, ऐसे वाला लग रहा है, साउंड कर रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है होगा, क्योंकि एहसास तो दूसरी साइड पर भी है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब नहीं संभल पा रही। अच्छा, यानी ये जो आपने 45 दिन दिए हैं, ये वो डेडलाइन वाले 45 दिन है, पक्के 45 दिन है? मेरा ख्याल है, देखिए आपको मैं एक अर्ज करूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानी बनज़र अमी को उनका जायज़ा नहीं लेते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का सलामती कमेटी में न जाना। अब सलामती कमेटी में न जाना जो है, इसके पीछे तो वजूहात है ना। अच्छा, और थोड़ी वजूहात बताएंगे हमें भी। पहुंचना नहीं चाहता है। मेरा ख्याल है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब भी कुछ ऐसी राह ढूंढ रहे हैं जिसमें PTI और वो
کچھ نیا عمرانی معاہدہ کر سکیں، اور شاید انہوں نے ایک کوشش کی بھی ہے خان تک پیغام نہیں. میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی مروت صاحب. نواز شریف صاحب راہ ڈھونڈ رہے ہیں عمرانی معاہدہ کرنے کی، یعنی عمران خان صاحب کو اسٹیئرنگ پر بٹھانے کی یا ان کے ساتھ بیٹھنے کی، پیپلز پارٹی کو آؤٹ کر کے؟ دیکھیے، یہ میاں صاحب کا منظر عام پہ نہ آنا، سلامتی کمیٹی میں نہ جانا، پھر سلامتی کمیٹی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو پیغام رسانی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ صحافیوں کا کام ہے کہ اس کی تہ تک پہنچیں. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، میاں صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ پی ٹی آئی سلامتی کمیٹی میں نہ جائے. اچھا، میاں صاحب کی بھی خواہش تھی. اچھا، یہ اپروچ ابھی بھی میاں صاحب کی خواہش ہے، وہ پی ٹی آئی کو، وہ عمران خان صاحب کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ سلامتی کمیٹی کے حوالے سے شاید ان کا کوئی پیغام تھا. اچھا، جو ترسیل ہوا، جو پہنچایا گیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں مروت صاحب؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، مطلب پھر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے یا ان کے مشورے سے پھر یہ پیغام میاں صاحب دے رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے. جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو وہ بڑے ہی پر امید ہیں اور سب اچھا ہے نظر آ رہا ہے. لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں، اصل معاملات تو میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہیں. لیکن اگر میاں صاحب اپروچ کرتے ہیں، بات بن جاتی ہے، تو پھر تو وہ نقصان میں ہوں گے مروت صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. شاید الیکشن دوبارہ کرنے کی بات کی جائے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا. نقصان میں تو میرا خیال ہے اب ہے صحیح معنوں میں، جب جیلی مینڈیٹ کے ساتھ اس کی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوگی اور خود وہ پاس نہ ہونے کے باوجود بھی پارلیمان میں بیٹھا ہوگا تو ضمیر تو ان کو ملامت کرتا ہوگا. اور جس طرح پنجاب میں حکومت سنبھالی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستانیوں کی نظر میں نون کی جو سیاسی وقت ہے اس کو کمزور کر رہی ہے. نون کے جتنے بھی جفادری سیاستدان ہیں اندر سے جو ہیں وہ گلٹی تو فیل کر رہے ہوں گے، لیکن حالات واقعات اس کو اس نہج پہ لے آئے ہیں. ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں وہ دل کو یوں دلاسا دیتے ہیں کہ جی 2018 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو چلو اب یہ ہی صحیح. لیکن درون خانہ جو ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے، سامنے تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور سارا کیا درا جو ہے ان پہ پڑ رہا ہے، چاہے وہ بدامنی ہو، چاہے دیگر. تو پھر میاں صاحب گورنمنٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی سے گورنمنٹ چھڑوانا چاہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں رہنا اور گورنمنٹ میں نہ رہنا جو ہے وہ اب شاید اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے. اصل جو چیز ہے، اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے اگر آپ میجرمنٹ دیکھ لیں جو پنجاب میں وہ لے رہی ہے، اس وقت کو وہ اویل کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو ہے پی ایم ایل این کے گراف کو اٹھایا جا سکے، پاپولیرٹی کو، اور تندئی سے کوششیں کر رہی ہیں. لیکن اصل بات ہے جس کا اظہار میاں صاحب نہیں کر پا رہے ہیں. میاں صاحب جو ہے شاید اس سارے نظام سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ شاید یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو ایک موقع دیا جانا چاہیے کہ ہم کوئی ایک قومی ادارے میں آ کے ایک ساتھ کچھ عرصے کے لیے چل کے پھر آپ یعنی قومی حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب رضامند ہے اس بات پہ کہ قومی حکومت بنائی جائے؟ میں نے یہ نہیں عرض کیا، میں نے کہا کہ میاں صاحب شاید صحیح معنوں میں ڈائیلاگ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائیلاگ جو ہے صرف اتنا نہیں ہوگا کہ خان رہا ہو یا پی ٹی آئی کو جو ہے اس نظام میں ایڈجسٹ کیا جا سکے. نظام کے حوالے سے جو ہے اب یہ بہت شدت پکڑتی جا رہی ہے، یہ ریئلائزیشن، یہ احساس کہ دھیرے دھیرے سیاستدانوں نے سب کچھ پہ نظام کو بٹھا دیا اور خود جو ہے اب وہ درباری بن کے اس کے ارد گرد کڑے ہیں.
جی لیکن مروت صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے کہنے پہ چل رہی ہے یا مشورہ دیتے ہیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میاں صاحب دوبارہ کہیے. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ یعنی نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گی, یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشاورت چلتی ہے ان کی آپس میں, تو میاں صاحب پھر یہ کیوں کہیں گے کہ نواز شریف عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا میاں صاحب کو ریزسٹنس کا سامنا ہے اس پورے تھاٹ پروسیس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی دھارے میں تمام جماعتیں شامل ہو جائیں اور ایک سپیس جو ہے اپنی لی جائے, تو مریم نواز یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یا نظام کے حوالے سے میاں صاحب کی طاقت شہباز شریف صاحب ہے. خود اس کا کوئی ڈائریکٹ اثر رسوخ نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ ان کی پارٹی ہے اور ان کی سے چلتی ہے. لیکن معاملات چلانے والے میاں شہباز شریف صاحب ہیں. میں جو دلیل دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام بن چکا ہے, ایک بات تو سب کو واضح ہے کہ بسیار کوششوں کے باوجود موجودہ حکومت کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے. بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کی نظام یا حکومت کے حوالے سے یہ تصور ہے کہ یہاں پہ ٹوٹلیٹیرین نظام ہے, اپوزیشن لیڈر قید میں ہے, مینڈیٹ جو ہے وہ اس پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے, بدامنی پھیلی ہوئی ہے, سرحدوں پہ یلغار ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے کہاں ان تمام کو چین کی نیند سونے دے رہی ہے. تو لہذا یہ سیاسی استحکام حاصل کیے بغیر بدامنی سے نہ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے, اور جب تک یہ سیاسی عدم استحکام رہے گا, یہی پرسیپشن پاکستان کا پوری دنیا میں رہے گا. تو لہذا نہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کوئی کریڈیبلٹی حکومت کو حاصل ہے, اور یہ سارے نقصانات جو ہیں اس کا حکومت کو ادراک ہو یا نہ ہو, لیکن اس سے زیادہ ادراک اسٹیبلشمنٹ کو ہے. ٹھیک, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. مروت صاحب ایک بریک لیتے ہیں کوئکلی, پھر واپس آتے ہیں, کیونکہ میرے سوال کافی زیادہ ہو گئے آپ کے جواب کے بعد کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل پروسیس سے. میاں صاحب اگر یہ کوشش کر رہے ہیں اور اگر ان کی مرضی چلتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں, تو پھر وہ خود کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنوا پائے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں. مروت صاحب, آپ نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا, میں ریپیٹ نہیں کروں گی جو آپ کی ایگزیکٹ لائن تھی, لیکن آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے خیالات کے بارے میں کچھ اظہار کیا تھا, مگر آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے میرے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے نکلوانے میں دونوں گروپ متفق تھے, بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کا. بشرا بی بی صاحبہ کا کوئی ریاکشن نہیں تھا جب یہ جو باتیں آپ نے ڈسکلوز کی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں؟ میرا تو دونوں محترم خواتین کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نہیں رہی, ماں سوائے اس کے عدالتوں میں بالخصوص بشرا بی بی کے ساتھ تو کیسز کے حوالے سے وابستگی رہی. محترم علیمہ خانم کے ساتھ جو ہے سیاسی معاملات پہ یا پارٹی کے جو ٹارگیٹس ہوتے تھے, کوئی جلسے جلوس, اس حوالے سے انٹریکشن ہوتا تھا. میں نے یہ بات کہی تھی کہ شاید میں پسند نہیں کیا جاتا ہوں ان کوارٹرز میں, اور اس کا مجھے 1 سال پہلے سے ادراک تھا. اور یہ جو میں نے باتیں کی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ اب یہ بابیلا جو ہے میڈیا پہ کچھ لوگ مچا رہے ہیں کہ میں نے خان کی بہن کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو جس سے گویا میں نے کوئی اٹیک کیا ہو. میں نے یہ بات کی ہے کہ مجھ پہ سوشل میڈیا پہ تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں. میں اس پارٹی کے وجود کا ایک حصہ رہا ہوں, اس کے لیے میری خدمات تھی. چلیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا آپ کے تئیں آپ نے صحیح کیا, نکال دیا. اب تو یہ اس رویے کا میں حقدار نہیں ہوں کہ گالم گلوچ ہو, ٹرالنگ ہو. اور میں نے کہا کہ محترمہ چونکہ سوشل میڈیا کے معاملات کو دیکھتی ہیں تو یہ رکوا سکتی ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ گلہ کیا. اس گلے کو بھی غداری کے مترادف قرار دیا گیا, اور اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ گالم گلوچ کا جو انہوں نے جاری کیا ہوا ہے, جو بھی کر رہے ہیں اپنی شخصیت کو, اپنی شناخت کو مسخ کر رہے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کیا ابھی بھی کنٹرولڈ نہیں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے تو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں, خاص طور پہ یوٹیوبرز. میں آپ کے سوال
کو نہیں سمجھا. کس چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خاموشی کی بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ ظاہر ہے کہ کچھ عملاً بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ابھی بھی یہ جو بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کی یہ ایکٹیو ہے آپ کے خلاف؟ میں نے یہ تو میرے حوالے سے میں نے یہی بات کی تھی کہ خان کی رہائی کے حوالے سے یہ چند کنڈیشنلٹیز تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو سافٹ کیا جائے، اور خان صاحب اپنے بیانات میں، چونکہ خان صاحب ہمیشہ سے ایک ایگریسو سٹائل رکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش کی گئی تھی کہ ذرا تھوڑا سا ہولہ ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں خواتین جو تھیں، بلکہ ہیں علیمہ خان صاحبہ بھی اور بشریٰ بی بی صاحبہ بھی، یہ دونوں کی رضامندی تھی کہ آپ پارٹی سے چلے جائیں، کیونکہ دونوں میں آپ اتنے کو خاص پسندیدہ نہیں تھے؟ کچھ لوگ ان کے ارد گرد ایسے ہیں. دیکھیے، ان کی کوئی لکھ پڑھ تو نہیں ہوا ہے نا. میں خود مطلب مجھے اندازہ تھا، پارٹی کے بہت سارے لوگ مجھے ناپسند کرتے آئے ہیں، ان کی مہربانی ہے، اور یہ میری پرسیپشن ہی ایسی ہے. کیا وہ بھی پارٹی میں ہائر پلیس پہ موجود ہیں؟ نہیں، میں بشریٰ بی بی جو ہیں، بشریٰ بی بی کا میرے ساتھ رویہ وہ مناسب رہا ہے کسی حد تک. میں ان کا وکیل تھا، ان کے ساتھ کافی گھوما پھرا ہوں عدالتوں میں. اس حوالے سے میری کوئی ایسی خاص شکایات نہیں ہے بشریٰ بی بی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک اور سوال آپ کے ساتھ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ شعیب شاہین صاحب نے فواد چودھری کو یہ لقب دیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے میڈیا کے ہاتھوں، اور جو گزشتہ 1.5 سال میں جتنے عوامل ہوئے، پھر جن لوگوں نے چھوڑا، پھر جن لوگوں نے ووٹ پارٹی کے خلاف دیا، اس وجہ سے ہر شخص پہ اب شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. کوئی شخص جو ہے، حتیٰ کہ قریب ترین لوگ بھی شکوک سے خالی نہیں ہے. اور خان جو ہے فطرتاً کسی پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتا ہے. وہ ہر چیز کو شک کی کسوٹی پہ دیکھتا ہے. یہ ان کی عادت ہے. آپ پی ٹی آئی کے دیگر جو اکابرین ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی اس کی تائید کریں گے. جہاں تک سوال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط یا تعلقات یا ان کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اہداف کے اصول کی طرف جو ہیں گامزن ہیں. اچھا. اور انتہائی غیر محسوس طریقے سے ایسے لوگوں کو ایسے مناصب پہ بٹھایا گیا ہے جو اس قابل ہیں کہ پارٹی کو انتشار سے بھی دوچار کر سکے، پارٹی میں لڑائی جھگڑے کروا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ثابت کرے گا کہ کچھ لوگ اس ایجنڈے کے تحت مناصب سے نوازے گئے تاکہ وہ پارٹی میں جو ہے پارٹی کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ وہ احتجاج کی سیاست سیکنڈ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے اس بیان کی جو انہوں نے میرے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں. ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا. ایفیڈیوٹ کا تو سب کو پتہ ہے. آپ عمر ایوب خان سے پوچھ لیں، بیسگور صاحب سے پوچھ لیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سنا دوں. جی. میں آپ کو مزید کی ایک بات دیکھیں نا، میں نام کیا مطلب ہے، مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ کے ساتھ پی ٹی آئی میں آئے ہیں. اس کا ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو جب پورا کرے گا تو پی ٹی آئی آدھی نہیں. ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کو ایفیڈیوٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خاص اسائنمنٹ جو ہیں. دیکھیے، وہ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے چیئرمین کو بٹھا کے چیئرمین کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دے رہا ہے. آپ نے دیکھی ہوگی. یعنی وہ سیکرٹری جنرل کے منصب پہ بیٹھ کے چیئرمین پہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے. یہ کوئی ایجنڈا ہے نا ان کے پاس. چلے، ان کا تو ہو گیا ایجنڈا، لیکن ایفیڈیوٹ والے لوگ کون ہیں؟ ایفیڈیوٹ لوگ تو ہیں جو پارلیمنٹیرین بن گئے، ایم پی ایز، ایم این ایز بنے،
اور اس وقت ان سے لیے گئے تھے کہ جی آپ کو فارم 47 میں اروا سکتے ہیں، یا اور ان کی مجبوریوں کو یا تو پارٹی چھڑوانی تھی اور ان کو جو ہے اسپیس دیا گیا. ایسے لوگ ہیں اور تقریباً 35 لوگ، شوکت یوسف زئی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، پارٹی پارلیمانی کمیٹی میں اس پہ باتیں ہو چکی ہیں. یہ وقت کے ساتھ شاید سامنے آ جائیں گے. 35 لوگ ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں. جی ہاں 35 اور اس وقت وہ اسمبلی میں موجود ہیں. مختلف اسمبلیوں میں. ٹھیک ہے مروت صاحب، میں صرف ڈاٹس کنیکٹ کر رہی ہوں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب 45 دن میں ان کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے ایک مرتبہ میرے پروگرام میں سعودی عرب کی آفر کا ذکر کیا تھا. عمران خان صاحب 45 دن بعد جب رہا ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس کو ڈیل کہیں NRO کہیں، یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. سعودی عرب جائیں گے، KP جائیں گے، بنی گالا جائیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیا یہ طے ہے؟ پہلے تو خیر سے باہر آ جائیں، پھر بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کدھر جاتے ہیں. اپنے گھر میں رہتے ہیں، زمان پارک میں، بنی گالا میں رہتے ہیں. اصل بات ہے ان کی رہائی، اور یہ ڈیل کا لفظ مناسب نہیں ہے. دیکھیں ڈیل پہ رہائی تو کئی دفعہ پھر ہوئی، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نتیا گلی میں ہیلی پیڈ کے لیے سیکیورٹی سروے کیے گئے. بڑی اہم شخصیت نے خان سے نتیا گلی میں رہائی کے بعد آ کے ملنا تھا. یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. لیکن کوئی نہ کوئی اس میں واردات ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے مذاکرات یا خان کی رہائی جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتی تھی. اب خان صاحب رہا ہو جائے اور یہ ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا، بلکہ بیسیکلی رہائی تب ہی ہوگی جب اصولی طور پر ان چیزوں کے ساتھ اتفاق کیا جائے جو عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی، مینڈیٹ کی ریکوری اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ. ان چیزوں پہ پہلے بات ہوگی، دوسرے مرحلے پہ یا دوسری بات جو ہے رہائی کی ہوگی. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ رہائی ہوگی، لیکن یہ ہیلی پیڈ والا جو واقعہ آپ نے، اٹس ویری شاکنگ ٹو می. یہ کس نے ملنا، کس نے تھا خان صاحب سے؟ بڑی شخصیت نے؟ جی ہاں، کوئی عام شخصیت تھی. کتنی عام شخصیت؟ آرمی چیف صاحب؟ بس ملتی جلتی تھی. اچھا آرمی چیف سے کون ملتا جلتا ہو جائے گا. اچھا چلیں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور آپ نے سوالات کے جوابات دیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ممبر قومی اسمبلی سحر کامران صاحبہ نے، اور ان کے ساتھ ساتھ کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم برائے KP اختیار ولی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن سحر صاحبہ، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں. مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ گارنٹیز دی گئی ہیں نہر والے ایشو پہ، ملاقاتیں بھی ہوئی، پھر بالآخر ٹیکنیکل بنیادوں پر اسے حل کرنے کا بھی کہا گیا ہے. لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کل گفتگو ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی اور شرجیل نام میمن صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو، اس کے باوجود آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے گورنمنٹ کے وعدے پہ. دیکھیں فربا، اس کا جو واحد فورم ہے وہ یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلانے میں حکومت کو کیا حرج ہے، کیوں گریزاں ہے، کیوں خائف ہے؟ وہ فورم ہے جہاں پر جو ہے تمام صوبے بیٹھ کر ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور رائے دے سکتے ہیں. ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو پانی کی کمی ہے جو کہ وفاقی اداروں کی اپنی رپورٹ ہے کہ ملک میں پانی کی کمی ہے، اور یہ صرف سندھ کو ہرٹ نہیں کرے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اشرافیہ کو جو ہے کے لیے ریگستان کو آباد کرنے کے چکر میں یہ پنجاب کو بھی ہرٹ کرے گا. اس لیے کہ دیکھیں جو ایک عام فارمر ہے، ایک عام ہاری، ایک عام کسان جو ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ 5 لاکھ ایکڑ رقبہ آباد کرنے چلیں ریگستان کا، وہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں 5 لاکھ ایکڑ رقبہ آپ بنجر بھی تو کریں گے. وہ کس کا کریں گے؟ ہمارے یہاں جو ہے سندھ کے اندر تو ہماری 80% لوگوں کی جو وابستگی ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے نئی کراپ لگانے کے لیے، کپاس لگانے کے لیے. مسلسل جو ہے حکومت کی ویسے بھی جو ہے زراعت کو لے کے پالیسیز بڑی نقصان دہ ہیں. اب جو پانی کا ایشو ہے یہ تو سروائیول اور سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے. جب اوور آل پانی کی کمی ہے تو آپ کہاں سے نکالیں گے نئی کنارے اور کہاں لے کے جائیں گے؟ چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو.
افیکٹڈ تو پاکستان کا ایک عام لیکن آپ حالی لوگ ایک عام اس کسان میں کوئی لچک کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے JUIF بھی کینالز کے ایشو پر بات کر رہی ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور مدعا صرف یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کہہ ضرور رہی ہیں کہ ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اس ایشو پر، لیکن دونوں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ عوام کی حقیقی نمائندگی سامنے والی پارٹی نہیں کر رہی. بٹ آن دی ادر ہینڈ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے یہ گورنمنٹ حلقوں کی طرف سے آوازیں کچھ اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگ شاید انہیں بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ بجٹ آنے والا ہے اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں، کچھ شرائط منوانی ہیں آپ لوگوں نے. دیکھیے فروا، ہم تو ایک آئینی تقاضا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج سے نہیں کر رہے. ہم نے جولائی کے اندر بھی جو ہے لیٹر لکھا، ہم نے جولائی کے اندر بھی یہ کہا، پچھلے سال ہم نے اس کے بعد بھی کہا، ستمبر میں بھی، اس کے بعد بھی خط بھی لکھا چیف منسٹر سندھ نے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں اس طرح کی جو سچویشن ٹینس کریٹ کی ہے، وہ پنجاب کی جو صوبائی کابینہ ہے اس کے ممبران میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن جس قسم کے بیانات دیے ہیں انہوں نے انسائٹ کیا ہے. انہوں نے سندھ کے اندر جو ہے ایک نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے تحریک کو اس کو ابھارا ہے، اور یہ جو ہے نا تقسیم والی سیاست یہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو یقیناً سندھ کے اندر آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ جو ہے امن برقرار رہے، آپ نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن آپ سیر کامران صاحبہ کہ آپ لوگ بلیک میل کرتے ہیں، مطلب مثلاً کہ ارسا کے چیئرمین کے معاملے پر ہو یا دیگر ایشوز ہوں، بجٹ پہ آپ لوگوں کو نہیں کیا گیا، تو وہ یہ بلیک میلنگ کا اثر وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں. روٹیشن پہ آنا ہے نا، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ تمام وسائل، تمام اتھارٹیز ایک صوبے کو دے دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بچاؤں گی سیر کامران صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک عام کسان، ایک عام حالی افیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی بات نہیں کریں گے تو ہم کس کی؟ یہ تو واقعی اداروں کی رپورٹ ہے نا کہ پانی کی قلت ہے. تو ابھی آپ کو گورنمنٹ نے کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتایا گیا ہے؟ دیکھیں فروا، ہم جو ہے نا خالی زبانی کرامی کس بات پہ ہم یقین کریں؟ اصل چیز ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت خائف کیوں ہے ایک آئینی تقاضا پورا کرنے میں؟ اس پہ کہ کون پریشر ڈال رہا ہے؟ آپ نے آئینی طور پر جو ہے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بنانا ہے، بنائیں، ٹھیک ہے. کیوں اس چیز کو لے کر انہوں نے جو ہے CCI کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی؟ گورنمنٹ نے کیا آپ کو اس میں کیا عذر پیش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. لیکن یہی تو ہمیں ایک چیز جو ہے وہ بادر کر رہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی کلیئرٹی ہے تو آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں. وائی یو وانٹ ٹو بلڈوز ایوری تھنگ؟ یہ جو بلڈوز کرنا ہے یہ درست نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہ سوچیں Didn't they tell you کہ ہم اسے پہلے ٹیکنیکل بنیادوں پہ حل کریں گے and then we'll propose it in CCI؟ فرما کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ایک آئینی تقاضا ہے، ٹھیک ہے. ٹیکنیکل بنیاد پہ کیا کریں گے؟ ٹیکنیکل بنیاد تو آپ کے سامنے ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا کریں گے؟ اختیار ولی صاحب، آپ لوگ کیوں سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر چیزیں حل نہیں ہوں گی؟ آپ کو کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانی پڑے گی. اچھا، تھینک یو ویری مچ فروا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری بڑی نوبل کازز کے لیے ہماری اتحادی جماعت ہے، اور میرے خیال میں جہاں تک ایشورنسز کی بات ہو تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ان کو آن ریکارڈ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، جو پرائم منسٹر کے وہ پولیٹیکل افیئرس کے وہ ایڈوائزر ہیں، ہماری پارٹی کے بہت سینئر ممبر میں سے ہیں. پھر اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی ان کو اشور کرا دیا تھا. اور اب تو میرے خیال میں ہمارے پاس تو نواز شریف سے بڑا ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. انہوں نے خود انٹروین کر لیا ہے اور بات جو ہے ان کے نوٹس میں بھی آ گئی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ بھی ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں ہاں، اگر پولیٹیکل کوئی بات ہے تو وہ آپ ضرور کیجئے، لیکن جہاں تک اس کی سیریسنس کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو الائنس ہے وہ مسائل سے اور مفادات سے بڑھ کر ہے، بڑے نوبل کازز کے لیے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اتحادی ہم سے ناراض ہوں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ کے لوگ ہم سے ناراض ہوں. ٹھیک، تو پھر مراد علی شاہ صاحب یہ اتنا زیادہ اسٹریٹ فارورڈلی آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ 2 منٹ لگیں گے ہم لوگ سیدھے ہو جائیں گے کینالز والے ایشو پر اگر نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب تو ہم کیا لیں؟ کیا بلیک میلنگ لیں جو کہ کچھ نون لیگی وزراء ایسے پورٹرے کرتے ہیں، یا ہم اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا حق کہیں بنیادی؟ نہیں، میرے خیال میں
اگر کسی مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے کوئی بیان تیز ترار دیا ہے تو وہ کسی کے جواب میں دیا ہوگا. حالانکہ میرے خیال میں آپ کے پاس سینیٹر MNA سحر کامران صاحبہ بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی تیزی کی تھی, لیکن میں نے بڑے تحمل سے اور بڑے آرام سے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ اتحاد نہ آپ نے بنایا ہے اور نہ آپ توڑ سکتی ہیں, نہ میں نے بنایا ہے نہ میں توڑ سکتا ہوں. یہ بڑے لیڈروں کا بنایا ہوا اتحاد ہے اور بڑے کاز کے لیے بنایا گیا اتحاد ہے. ہاں, اس میں میرے خیال میں کینال اگر کہیں بنتی ہے تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں پہ اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کا پانی چوری نہیں ہوتا, چولستان اگر ہرا بھرا ہوتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سندھ کی حکومت پہ اس پہ کوئی اعتراض ہوگا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کی باتوں سے تو بظاہر ہی لگ رہا ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کا نہیں, چولستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اور سندھ کو خشک کرنے کے لیے. اگر آپ کو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں 1991 کا ایکارڈ ہے تو وہ 91 میں پاس ہوا تھا اور وہ نواز شریف کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. پہلی میٹری سسٹم موجود ہے. اس کے علاوہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. میرے خیال میں آپ کو ایک بار نہیں 100 بار بھی ٹی وی پر کہیں, اس کا ایک الگ ایک امپیکٹ ہے. لیکن دا مومنٹ جس وقت آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری بیٹھیں گے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ, ان کے بیچ میں کانٹیکٹ ہو جائے گا تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, وہ بھی بلا لیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کو نقصان دیے بغیر اگر کسی اور صوبے کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں میرے خیال میں آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور کسی اور کو. چلیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ڈھونڈنا ہے. اور مجھے کیونکہ سحر صاحبہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, ساتھ سوال بھی لے لیں. ابھی آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے اختیار ولی صاحب کی, تو میں یہ ایزیوم کر رہی ہوں اس گفتگو سے کہ پانی کے ایشو کو نون لیگ کی شرائط پر زیادہ مانا جائے گا ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. ظاہر ہے کہ آپ دونوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. سحر صاحبہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو متعلقہ فورم ہے وہی فورم ہے مشترکہ مفادات کونسل. اس کے لیے کوئی ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی میٹنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر بیان بازیاں جو ایک آ رہی ہیں پنجاب کی کابینہ کی طرف سے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ایک کنٹروورسی بنایا ہے. میں بتا رہی ہوں کہ یہ نقصان صرف سندھ کا نہیں کریں گے. ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم سندھ کے عوام کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے عوام کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ نقصان پنجاب کے کاشتکار کا بھی کریں گے, کیونکہ آپ جو ہے ایلیٹ کلاس کے لیے, آپ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے آپ جو ہے ایک عام ہاری کسان کا نقصان کریں گے. 5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے آپ آباد کرنے چلے, 5 لاکھ ایکڑ زمین کے لیے پانی بھی کہیں نہ کہیں تو 5 لاکھ ایکڑ بنجر بھی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں نا کاروباری لوگ, ان کی سوچ اور ہوتی ہے, ان کے نزدیک کاروباری مفادات ہوتے ہیں. یہ آپ نے کاروباری کسے کہا ہے, نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ تو پالیسی دیکھنی ہے نا فروا. اب آپ بتائیں کہ جو ڈومیسٹک کپاس ہے اس کے اوپر 10% سیلز ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, امپورٹڈ پہ نہیں ہے. جو گندم ہے پچھلے سال امپورٹ ہو گئی تو ہماری گندم جو ہے وہ سڑکوں پر رل گئی. کسان آج بھی رو رہے ہیں. گودام ابھی بھی جو ہے نا وہ انفیریئر کوالٹی انفیکٹڈ گندم سے بھرے ہوئے ہیں. سحر صاحبہ, کسان کو مد نظر ضرور رکھیے گا کیونکہ لاسٹ ایئر بھی آپ لوگوں نے جو کیا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا اور اس سال بھی کچھ اچھی رپورٹس نہیں آ رہی ہیں. بہرحال بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ, آپ کا بھی اختیار ولی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, اجازت چاہیں گے, کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.